Hello, it's me, long time no see, and this is part two of Cabinet of Curiosities Oman edition. और जनाब क्या बताएं, काफ़ी दिनों से ओमान की बातें कर रहे थे, उस पर हम वीडियो नहीं कर पा रहे थे, तो ये टाइम भी मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए था सोचने के लिए, तो इट वाज अ गुड चेंज ऑफ पेस. तो बहरहाल हम बात कर रहे थे अल असतीर की, लेजेंड्स ऑफ ओमान. और आज मैं बिल्कुल ही लेटे हुए चाहता हूँ कि बाकी भी कुछ किस्से सुनाऊँ. और वैसे तो एतराफ़ में आपको आवाज़ें हो सकता है आ रही हों, बहुत शोर बहुत है आज, तो इसको भी मद्देनज़र रखते हुए कोशिश करते हैं कि कम से कम शोर के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा कहानियों के साथ आज की निशिस्त पूरी करें और काम अपना फाइनल करें और आगे बढ़ें. तो दिस इज़ पार्ट टू ऑफ COC यानी कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज़, फोकलोर ऑफ ओमान. तो अब कहानियों की तरफ चलते हैं. ओमान जो था पुराने दौरों में मकान या मजान के नाम से भी पुकारा जाता था. अब ये बात हो रही है कोई 5,000 10,000 साल मतलब अब 5,000 तक तो रिकॉर्ड्स में मिल जाएगा, उससे पहले का भी होगा. लेकिन ये इतना पुराना है कि जब मेसोपोटामिया यानी बैनुल नहरेन कहा जाता था उसको, यानी कि दो नहर अरबी में रिवर को कहते हैं, तो रिवरों के बीच में तो मेसोपोटामिया आता था जो इराक में आता है. तो ब्रॉन्ज सप्लाई करने का जो सिलसिला था वो ओमान से होता था. और हजर माउंटेन्स जो हैं वहाँ के उधर, मतलब काने ही काने हैं, मतलब ऐसा पुरानी काने हैं कांसी की, खासकर ब्रॉन्ज जिसे कहते हैं, कि मतलब आप सोच नहीं सकते कि कान 5,000 साल पुरानी है. और यहाँ से कांसी निकाली जाती थी और पुरानी दुनिया की जो ममालिक थे या जगह थी उधर भेजी जाती थी, बेची जाती थी, या जो भी था. अब ये तो पुराने दौर की बातें थी जो 5-10 हज़ार साल पुरानी हैं. और ये अब जनरली माइंस जो हैं खाली हैं, लेकिन लोकल्स का बिलीव है कि वो खाली नहीं है. उधर एक कांसी की मूर्ति है, कांसी की एक लड़की है, ब्रॉन्ज मेडन कह लें. वो इन आ, कानों के अंदर माइंस में रहती है और वो हिफाजत कर रही है उस आखिरी वेन की, क्योंकि और वेन्स होती हैं, कहलाती हैं, कि ज़मीन में खुदाई करते हुए वेन एक आएगी, मतलब एक रग की तरह, एक लहर की तरह एक वो आएगी जिसमें आपको कोई मिनरल मिलता है. तो यहाँ कांसी और गोल्ड मिलने का था. तो एक आखिरी वेन इन कानों में कहीं बच गई है जिधर आप ये मिलने का अभी भी चांस है जो पहले ज़मानों में निकाला नहीं जा चुका. और लोग कहाँ ये जाता, लोगों ने ये नहीं निकाली क्योंकि उस जगह की रखवाली कोई ऐसी चीज़ कर रही है जो कि अनहोली है, यानी ठीक नहीं है, यानी ये सही नहीं है. वहाँ से कुछ निकालना या करना, वहाँ कुछ हालात अच्छे नहीं हैं. तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ये सिलसिला होता था कि लोगों ने छोड़ दी थी तलाश, कि भाई ये तलाशें आखिरी वेन की करने की ज़रूरत नहीं है, और जो लोग उनके बारे में बातें होती थी. अब ये तो खैर पुराने दौर की बात है. और ये जिस ब्रॉन्ज मेडन में कह रहा हूँ उसको ये अल सबिया अल नुहैसा नुहैसिया कह रहे हैं, ये इस तरीके से कुछ
ہے، اور یہ انسان کی جو گریڈ ہے، لالچ ہے، التما، اس کا مطلب اس کو اس سے سخت نفرت ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اب اس آخری وین کی حفاظت میں ہے۔ اب آتے ہیں ہم ذرا آگے، 5,000 سال سے تھوڑا آگے آ جاتے ہیں ریسنٹ ہسٹری کی طرف۔ تو یہ ایک صاحب ہیں جن کا نام راشد ہے۔ راشد اپنے ماڈرن چیزوں کے حساب سے اور ماڈرن ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے یہ تلاش میں نکلے کہ ان کو سراغ لگانا تھا کہ آخر یہ جو لاسٹ وین ہے جہاں پہ یہ کہتے ہیں ابھی بھی کانسی، برونز اور کیا کہتے ہیں یہ گولڈ بھی ملنے کا چانس ہے، تو اس کی تلاش میں یہ حجر ماؤنٹن سے سہار اس ماؤنٹن کے پاس گھومنا شروع انہوں نے کیا۔ ایک جگہ جہاں پہ مٹی کا تودا گرا ہوا تھا، لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہوئی تھی، اور کچھ اندر کی مطلب نیچرل جو کیوز ہوتے ہیں وہ سامنے آئے ہوئے تھے، تو یہ وہاں پہ ان کو اتفاق سے نظر آیا کہ یہ کچھ نیا سسٹم ہے جو کہ پہلے پرانے جو کہانیں بنی ہوئی ان میں نہیں ہے، اور یہ قدرتی طور پہ مٹی کا تودا گرنے سے، زلزلہ سے، کسی وجہ سے یہ ابھر کے سوراخ بن کے پہاڑ میں باہر نکل آیا۔ تو یہ دیکھتے ہوئے یہ جگہ، اور یہ جگہ بھی ایسی نہیں تھی کہ کوئی چل کے اندر جا سکے، ان کو زمین پہ تھوڑا سا رینگ کے اندر جانا پڑتا، اتنی بڑی جگہ نہیں تھی گھسنے کے لیے۔ یہ ہمت کر کے، اور ظاہر سی بات ہے سر پہ جنون سوار تھا، اور وہ بھی سونا اور یہ سب کچھ جمع کرنے کا، تو یہ اندر گھس گئے۔ اب اصول کے طور پہ ایک ثنا ہوتی ہے ہر جگہ جانے کی، اور وہ انہوں نے فالو نہیں کیا۔ جب بھی کسی غار میں آپ جاتے ہیں، خاص کر ان علاقوں میں یہ پریکٹس سختی سے فالو ہوتی ہے کہ جب کسی غار میں آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے سلام کیا جاتا ہے، اور سلام کی وجہ ہی یہ ہوتی ہے کہ جو بھی وہاں کے رہنے والے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ یہ خالی نہیں ہوتے، تو جو بھی وہاں کے رہنے والے ہیں ان سے سلامتی لے لو اور پھر داخل ہونا کہ لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ بہرحال راشد صاحب اپنی جلد بازی میں یہ اصول بھول گئے اور سلام کیے بغیر اندر گھس گئے۔ شروع میں جب گھسے تو ایسا سچ اندھیرا تھا، لیکن جب انہوں نے روشنی وشنی کی تو اندر جاتی انہیں احساس ہوا، ایک سمیل آئی جس میں یہ کہتے ہیں سلفر کی ایک بدبو ہوتی ہے، وہ ایک آئی، لیکن اس کے بعد ایک میٹیلک قسم کی سمیل آنے لگی، اور وہ جو میٹیلک سمیل تھی اس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ کچھ یہاں پہ اور موجود ہے، کسی چیز کا، جس کی وجہ سے یہ بو آ رہی ہے۔ یہ اس غار میں اندر داخل ہوتے چلے گئے، اور جیسے جیسے عجیب کھردری سی خراب سی دیواریں تھیں، اب وہ بالکل سمودھ ہونے لگ گئیں اور بالکل سمٹی ہوئی ہونے لگ گئیں، اور پھر جیسے جیسے آگے بڑھنے لگے تو ان کی روشنی سے وہ چمکنے لگیں۔ آہستہ آہستہ ان کو احساس ہوا کہ جیسے جیسے میں غار میں اندر جاتا جا رہا ہوں، ویسے ویسے دیواروں کے اندر جو الگ الگ چیزیں ہیں وہ زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور جیسے جیسے یہ آگے بڑھتے گئے تو پوری جگہ میٹل کی جو ان کی ساتھ وہ تھی اس کی روشنی سے چمکنے لگی۔ ایسی جگہ پہ یہ آتے گئے کہ پوری جگہ یا تو کانسی میں تھی یا وہ پورا غار جو تھا سونے کا تھا۔ اب وہاں جب یہ پہنچ کے ادھر ادھر دیکھنے لگے تو پھر ان کو احساس ہوا کہ ایک پتھر کے اوپر کوئی چیز کھڑی ہوئی ہے۔ جب انہوں نے غور سے اس کو دیکھا، اور وہ اس کے قریب بھی تھے، کیونکہ ویسے تو بظاہر وہ دیکھا جائے تو وہ اور پیچھے میں کہ کوئی فرق نہیں تھا، لیکن جب قریب تھوڑے گئے تو پتہ احساس ہوا کہ یہ تو کچھ الگ ہے اور وہ پیچھے دیوار الگ ہے۔ جب
انہوں نے اس پہ غور کرنا شروع کیا تو وہ ایک کانسی کی بنی ہوئی عورت ایک کھڑی ہوئی تھی، جو اس ہلکی روشنی میں جو یہ لے کے گئے تھے، یا تو کانسی تھی یا سونا تھا، دونوں میں سے ایک چیز تھی۔ اب یہ اس کو جب گھورنے لگے تو ان کو احساس ہوا کہ یہ مورتی نہیں ہے، یہ تو کوئی عورت ہے، جوش زندہ ہے، جو ہل جل بھی کر رہی ہے۔ انہوں نے جب اس سے آنکھوں سے آنکھیں ملائیں تو اس کی آنکھیں جو تھیں، ایک تو آنکھوں کا جو یہ جو سوراخ ہے، شگف ہے، یہ آپ کا لیٹا ہوا ہے، اس کی آنکھیں ایسے کھڑی نہیں تھیں، اور ان آنکھوں کے ساتھ جب اس نے ان کو دیکھا تو ان کو اسی وقت احساس ہو گیا کہ یہ انسانوں میں سے تو ہو نہیں سکتی۔ اس نے ان سے کہا کہ تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ انہوں نے بالکل ان کی زبان پہ جو بات تھی اور جو احساس تھا ان کو، ان کے منہ پہ وہ بات آ گئی، اور انہوں نے کہا میں جو میرا ہے وہ لینے آیا ہوں۔ اب یہ سننے کے بعد اس عورت نے ہاتھ بڑھا کے ان کے ہاتھ میں ایک گولا سا تھا، اور وہ کانسی کا تھا، وہ ان کے ہاتھ میں دے دیا اور بولا یہ لے جاؤ، یہ تمہارے لیے اتنا کافی ہے کہ تم اپنے پورے شہر میں جہاں سے تم آئے ہو اس میں سب سے امیر آدمی بن سکتے ہو۔ اب وہ لیتے ہوئے ان کو احساس ہو چکا تھا کہ یہ شاید یہ جو پتھر اس نے مجھے دیا ہے یہ کانسی کا ہے یا سونے کا ہے۔ دونوں صورتوں میں اگر یہ کانسی کا ہے تو میں واپس اور لوگوں کو لے کے آ کے وہ نکلوا لوں گا، اور اگر یہ سونے کا ہے تو میں اس کو بیچ کے اتنے بڑے پتھر کو کچھ نہ کچھ پیسے تو اسی وقت اپنے بنا ہی لوں گا۔ اور یہ واپس جانے لگے، لیکن جب یہ واپس جانے لگے تو اس نے پیچھے سے کہا ان کو کہ جو پہاڑ دیتا ہے اس کا حساب بھی وہ لیتا ہے۔ انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی اور یہ واپسی کے راستے جانے لگے۔ اب وہ سونے کا پتھر بظاہر جیب میں ان کے تھا اور یہ جانے لگے تو ان کو احساس ہوا کہ اس کا وزن بہت بڑھ رہا ہے۔ پتھر تو اتنا ہی تھا، لیکن اب محنت زیادہ کرنی پڑ رہی ہے واپس جانے کے لیے۔ اب جب تک یہ کہتے ہیں کہ یہ اس وادی میں پہنچے جہاں سے یہ اس غار میں گھسے تھے تو حال یہ ہو گیا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ کئی 100 اینٹیں گھسیٹتے ہوئے یہ لا رہے ہیں۔ اور جب اس غار سے اپنی گاڑی تک یہ پہنچے تو ان کو ایسا لگنے لگا کہ ان کی اتنی کھال، ان کے کپڑے کچھ عجیب میٹیلک لوہے جیسے، یعنی کسی اس طریقے کی چیز کے حساب سے وہ چمکنے لگے اور محسوس بھی ہو رہے ہیں۔ ان کی جو فیلنگ ہے یا اس کو ہاتھ لگا کے جو محسوس ہوتا ہے اپنی ہی کھال کو، وہ ایسے لگتا ہے کہ کسی تانبے کے، کسی کانسی کی چیز کو ہاتھ لگا رہا ہوں۔ بہرحال یہ اسی حالت میں وہاں سے نکلے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، ان سے کچھ کھا ہی نہیں جا رہا، اور جو چیز منہ میں ڈالیں وہ ایسا لگے کہ وہ کانسی کی کوئی چیز منہ میں ڈال رہے ہیں۔ اور اس حالت کے بعد ان کو احساس ہو گیا کہ میرے ساتھ تو کچھ الٹا ہو گیا ہے۔ میں تو امیر آدمی بننے نکلا تھا، سونا جمع کرنے، کانسی جب بیچنے، میں تو خود وہی بنتا جا رہا ہوں۔ اور یہ واپس اس غار کی طرف بڑھے۔ کہتے یہ ہیں کہ جب اس غار کی طرف پہنچے تو وہ وہاں غار کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا، اور یہ جو راشد صاحب تھے یہ ان پہاڑوں میں اس غار کی تلاش میں اسی تانبے کی صورت میں بالکل اوپر سے نیچے تک تلاش میں
گھوم رہے ہیں کہ کسی طرح اپنے اوپر سے یہ جو انہیں نے اپنے اوپر نحوست ڈال لی وہ ختم کریں، اور یہ پتھر جو وہ لے کے آئے تھے وہ واپس کریں تاکہ یہ ختم ہو، اور وہ آج بھی وہاں گھوم رہے ہیں۔ تو یہ کہانی تھی ہمارے راشد صاحب کی فوک ٹیل، جو بات ہو رہی تھی برونز میڈن کی، جس کا عربی نام انہوں نے بتایا تھا الصبیہ النحیسیہ۔ یہ دا اسٹوری آف مڈاس، آپ نے اگر دا مڈاس ٹچ کے بارے میں بات کی ہو، سنا ہو، اس سے بہت ملتی جلتی ہے، اور مقصد وہی ہے اس کا بھی جو اس کا تھا کہ بھائی ہر چیز کا آبسیشن ٹھیک نہیں ہے، اور اتنے آبسیشن کا ایسا نتیجہ نہ نکلے کہ پھر آپ کا آبسیشن آپ ہی کو لے کے ڈوب جائے۔ لیکن بہرحال وہ ایک الگ کوئنسیڈنس ہے کہ یہ سٹوری اور وہ سٹوری اتنی سملر ہے۔ آگے بات کرتے ہیں المغیثل کی۔ المغیثل جو ہیں، مغیثل بیسیکلی دا ویور آف دا وادیز ہیں، سینے والے، پرونے والے۔ تو اس کہانی کا جو پورا جگہ یہ بھی پہاڑوں میں ہے، جبل اخدر نام کی ایک جگہ ہے، دا گرین ماؤنٹن، اور عمانی فولکلور میں یہ جگہ فوربڈن ہے، اچھی نہیں سمجھی جاتی، اور اس جگہ کا خاص کر بین الاسرین یعنی مغرب کے ٹائم پہ اس کے پاس جانا بالکل بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اس ریجن کے اندر یہ بھی ایک فلسفہ ہے کہ کام جو آپ کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت پاگلوں کی طرح ہم جیسے دنیا میں لگ جاتے ہیں کہ اپنی نوکریوں پہ، اپنے کاموں پہ، اب ہم بیٹھ گئے جی، لیٹ سے کمپیوٹر پروگرامر ہیں، صبح ہو گئی رات ہو گئی، ہمیں کچھ احساس ہی نہیں ہے، ہم بس کاموں پہ لگے ہوئے ہیں، مغرب کی نماز کا ٹائم ہوا، ہمیں ہوش ہی نہیں ہے، ہم اپنے لگے ہوئے کر رہے ہیں جو بھی ہم کام کرتے ہیں، اور بس لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ سٹوری یہاں پہ آتی ہے کہ المغیثل ان لوگوں کے پیچھے آتی ہے جو کہ جن کو اتنی کام سے لگاؤ ہو جاتا ہے کہ وہ کام روک کے باقی چیزیں دنیا کی دن کی نہ کرنا چاہیں، تو پھر آپ دعوت دیتے ہیں کہ آپ کے گھر میں المغیثل آ جائے۔ تو اسٹوری کچھ ایسی ہے کہ جبل اخدر میں، جہاں سناٹا بہت ٹکا کے ہوتا ہے، بقول ان کی کہ بہت ہی سناٹا، اور رات میں بالکل خاموشی۔ ابھی کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ظاہر سی بات ہے پہاڑ میں اونچائی پہ تو ہوتی ہے، اور جس زمانے کی یہ بات کر رہے ہیں اس زمانے میں تو کچھ بھی آواز نہیں ہوگی۔ کبھی کبھی آپ کو لکڑی کے ٹک ٹک کی آوازیں آتی ہیں، جیسے کسی کھڈی پہ کام ہو رہا ہو۔ جیسے لکڑی کی ہوتی ہے نا، وہ ویونگ کرنے کے لیے پرانے دور پہ وہ لگا کے لکڑی پہ ایسے ایسے کر کے ایسے لگی ہوئی ہوتی، تو اس میں لکڑی سے ٹکراتی ہے، اس کی ایک آواز ہوتی ہے، تو وہ آوازیں کبھی آتی ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس ٹائم پہ اگر یہ آواز آ رہی ہے، اس کا مطلب المغیثل جو ہے وہ اپنے کام پہ شروع ہو چکی ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو کبھی کام پہ شروع ہوتی ہے تو رکتی نہیں ہے، اور یہ ایسی جگہوں پہ رہتی ہے جہاں انسان اور بیابان دونوں کے بیچ میں زیادہ فاصلہ نہ ہو۔ اب کہانی آمنہ صاحبہ کی ہے، جو ایک گاؤں میں رہتی تھی، اسی اخدر کے پاس ایک وادی پہ، اور ان کا جو گھر تھا وہ ایک اونچائی پہ، ایک سمجھ لیں ایک پہاڑ کے ہی
کونے پہ بالکل آخر کے پاس ان کی رہائش تھی. اور یہ ایسی جگہ تھی جہاں پہ زیادہ سناٹا تھا، کیونکہ دوسری طرف پہاڑ کا آخر ہے، اس کے آگے وہ کھائی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو ایک سناٹا جگہ تھی. اب یہ جو تھیں اپنی شادی کے جوڑے بنا رہی تھیں، اور اس کی ایکسائٹمنٹ میں یہ دن کیا بولتے ہیں، دن دگنی رات چگنی یہ اپنا لگی رہتی تھی اس پہ. ان کو ہوش ہی نہیں کہ اور کیا ہو رہا ہے، آگے کیا ہو رہا ہے. تو بہرحال یہ اپنی اس کھڈی پہ لگی رہتی تھیں اور بناتی رہتی تھیں. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ بین الاسرین کا وقت، مغرب عین کا وقت آیا، گزر گیا، ان کو احساس نہیں ہوا. پھر ایک دن ایسا ہوا کہ یہ اسی طرح اپنے اس میں لگی ہوئی تھی، بنا رہی تھیں جوڑا اپنا، کہ مغرب کا وقت گزرا، اور گزرنے کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ ایک ٹھنڈ آنا شروع ہوئی. اور جب انہوں نے احساس کیا تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی باہر اتنی ٹھنڈ ہو گئی کہ دھند ہو گئی، اور وہ دھند ہلکی ہلکی گھر کے اندر جو دراریں وغیرہ کھڑکیوں وغیرہ ہیں ان کے رستے تھوڑا بہت اندر رستی ہوئی آ رہی ہیں. اب اس ساری صورتحال میں، اور یہ اب اندھیرے کا وقت ہو چکا ہے، ایک موم بتی یا لالٹین ٹائپ کی چیز سے روشنی ہے، تو کمرے کے کونے میں سے ان کو آواز کچھ آئی. اب یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ جب انہوں نے اپنے ہاتھ میں جو ان کے اوزار تھے، وہ کھڈی والے جو بھی تھے، وہ رک گئی تھیں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، تو کسی چیز نے وہ اوزار ان کے ہاتھوں سے چھینے. اور جب چھینے تو احساس ہوا کہ جیسے کوئی پیچھے کی طرف آپ سے کچھ چھینتا ہے، یا اس طرف چھینتا ہے، اس طرف چھینتا ہے، تو آپ کو ایک طرف کھچاؤ ہوتا ہے. تو اس کھچاؤ کی طرف ان کا دھیان گیا، تو وہ دھیان جس کونے پہ گیا وہاں اندھیرا تھا، اور اس اندھیرے کے اندر سے ایک بہت طویل قد کی پتلی دبلی عورت، جس نے نیلے رنگ کے بڑے خوبصورت وہ کپڑا ہوگا کسی زمانے میں، چتھڑے پہنے ہوئے تھے، اور بالکل سیاہ فام قسم کی، باہر نکلی، اور اس کے انگلیوں سے اشارہ تھا بیسیکلی، اور وہ اشارتاً اس نے ان کے ہاتھ سے اوزار لی تھی، اور وہ اس کے ہاتھ میں تھے. تو اس کے جب ہاتھ دیکھے، کیونکہ وہ زیادہ قریب تھے، تو اس کے ہاتھ بالکل ہڈیوں جیسے، لیکن جہاں ناخون ہوتے ہیں وہاں ناخونوں کی جگہ سوئیوں کی طرح ناخون بنے ہوئے، جو کہ آگے سے مڑے ہوئے ایک کانٹے یا ہک کی طرح. یہ اس کا حلیہ دیکھ کے ہی یہ بالکل ہی کیا بولیں، بالکل ہی سکتے میں چلی گئی، ہینگ ہو گئی، اور بیٹھی رہ گئیں، اس کو صرف دیکھتی رہ گئیں. وہ چلتی ہوئی آئی ان کے برابر میں بیٹھ کے، اس نے جو یہ کھڈی پہ کام کر رہی تھیں، انہوں نے وہ کام پرونا وہ سب شروع کر دیا. اب وہ اس تیزی سے یہ کام کر رہی تھی کہ ان کی آنکھیں چکرا رہی تھی صرف اس کی انگلیوں کو کام کرتے ہوئے دیکھ کے. ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی احساس ہو رہا تھا کہ یہ جتنی تیزی سے کام کر رہی ہے، اتنی تیزی سے ان کی جسم میں سے جان نکل رہی ہے. انہوں نے جب غور سے دیکھنا شروع کیا تو اس کی جو پیرونے میں کوئی دھاگے یا کوئی ایسی چیزیں نہیں تھیں. کچھ ایسا نکل رہا تھا کہ ان کے اندر سے کچھ روشنی سی کوئی چیز ایسی نکل کے اس کے ہاتھوں میں، اوزاروں میں جا رہی تھی، جو ایک دھاگا بن کے ان چیزوں میں لگتی جا رہی تھی. اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جسم کے اندر سے ان کی ساری طاقت اور نور وہ کھینچ کے اس کپڑے میں بھرے آ رہی ہے، اور وہ بھی اتنی تیزی سے کہ یہ کچھ کر بھی نہیں پا رہی. انہوں نے ہلنے کی کوشش کی تو ان کو احساس ہوا کہ ان کے اندر جان بہت جلدی ختم ہوتی جا رہی ہے.
लुढ़कते हुए इनको एहसास हुआ कि मेरे पास करीब में एक लोबान पड़ा हुआ है, और कहा यह जाता है कि जिन जगहों पे लोबान जलाया जाता है उन जगहों से ये चीज़ें फ़ौरन भाग जाती हैं। अपनी ख़राब होती हुई हालत के ऊपर इन्होंने वो लोबान जलाया, और जब वो लोबान जलाया तो वो चीखती हुई, जैसे कई लकड़ियाँ टूटने लगे वैसी आवाज़ निकालती हुई वो वहाँ से गायब हुई, और जहाँ वो बैठी थी वहाँ फ़कत कुछ ग्रे रंग के धागे रह गए, जो कि सिर्फ ये दिखा रहे थे कि यहाँ कुछ था पहले, जो कि एकदम से गायब हो गया। अब जनाब ये तो चली गई, लेकिन उसके बाद इनकी जो हालत थी वो तो अपनी जगह थी। इनका कहना था कि इन्होंने अपने आप को बचा तो लिया, लेकिन जो कपड़े पे वो काम कर रही थी और जो पैटर्न बन रहा था, बनाया जा रहा था, वो ऐसा हो गया था कि उसको देखा ना जाए। अब उसको एक नज़र देखो तो वो कुछ पैटर्न होता था, दूसरी नज़र देखो तो वो कुछ पैटर्न होता था, और इन्होंने फिर उसको हाथ ही लगाना छोड़ दिया, और रात पे क्या शाम से ही इस तरह का कोई भी काम जिसमें इनको बहुत जल्दी होती थी, कुछ दिखाने वाली चीज़ या कुछ बनाने वाली चीज़, वो काम करना ही छोड़ दिया। अब ये जो कहानी थी ये थी अल मुग़सिल द वीवर ऑफ द वादीस की कहानी। वीवर ऑफ द वहादीस से, सॉरी, ये लगता है जैसे कि मुकर्रर वक्त की इबादत और ये सारी चीज़ें छोड़ के दुनियावी कामों में लगने का नतीजा जो है वो ये है कि आप जब इस तरह का काम करेंगे तो फिर जो चीज़ें आपको दिखती नहीं हैं वो भी दिखने लग जाएंगी। अब एक पहाड़ की हमने बात की, तो क्यों ना आप दूसरे पहाड़ की भी एक बात कर लें। उसका नाम है जबल शम्स। जबल शम्स का जो मायना है वो है माउंटेन ऑफ द सन, यानी सूरज का पहाड़। इधर ऊंचाई पे जाहिर सी बात है हवा जो है प्रेशर बहुत कम होता है, बहुत थिन एयर होती है, सन्नाटा होता है, खामोशी होती है। और कहा यह जाता है कि जबल शम्स जो है वो पहाड़ जो है उस पे इफरीत है। उसको वहाँ का पहरादार, संतरी, चौकीदार 10 लोगों से, 10 नामों से पुकारा जाता है, लेकिन ये जबल उसका है और वो उसकी हिफाजत करता है और किसी को वहाँ पे आने नहीं देता। आम दिनों में तो फिर भी लोग चल आते हैं, लेकिन ख़ास दिनों में बिल्कुल भी इजाज़त नहीं होती वहाँ आने की। अब ये जो मैं कहानियाँ आपको फोकलोर बता रहा हूँ ये मशहूर हैं, और इनकी कोई सनद भी होगी, किसी ज़माने में किसने किसको बताया वगैरह वगैरह। हम, जाहिर सी बात है, हमारा नेचर कुछ और है। हमारा इंटरेस्ट स्टोरी में होता है, हमारा इंटरेस्ट इतना उसमें नहीं है कि आखिर क्यों, किस लिए, ऐसा ही क्यों। क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ सवालात के जवाबात आपको नहीं मिल सकते। तो ये जो पहाड़ था आज भी है, और वही बात कि जो लोग वहाँ के बारे में बताते हैं वो यही कहते थे कि भाई इधर इस पहाड़ पे जो मखलूक रहती है वो शायद उस वक्त की है जब इंसानी कवानीन भी इस दुनिया में मौजूद नहीं थे, तो वहाँ जाने से परहेज़ ही किया जाता है।
اب کہانی ہے کچھ لوگوں کی، ایک آدمی کی بھی نہیں۔ یہ کہتے ہیں جی کہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ، اور یہ ماڈرن لوگوں کی کہانی، اپنا سامان ومان جمع کر کے، اور ایک دن یہ اس وادی میں موجود تھے جس دن چاند گرہن ہونا تھا۔ تو اس کے وہ دیکھنے کے لیے اور اس سب چیز کے لیے یہ لوگ اس پہاڑ پہ چڑھنے لگے۔ وہاں کے لوگوں نے ان کو کہا بھی کہ یہ چاند گرہن کی رات ہے، یہ رات اس پہاڑ پہ جانے کے لیے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس پہاڑ کے جو بادشاہ ہیں ان کو یہ برداشت نہیں ہوگا کہ آپ ان کے علاقے میں مطلب ایسے دن پہ آئیں۔ بہرحال یہ لوگ تو اپنا چڑھ گئے، اور رات میں جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو یہ اپنی ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، اور سارا کچھ کیا ہوا تھا، اور اوپر ظاہر سی بات ہے ٹھنڈ تھی۔ اب جو بیچ میں انہیں آگ لگائی ہوئی تھی اپنی تھوڑی سی روشنی کے لیے، ایک دم شدت بڑھنے لگی اور گرمی بہت زیادہ ہونے لگی، جبکہ اوپر پہاڑ پہ ٹھنڈ تھی اچھی خاصی۔ اس سب کے باوجود یہ گرمی بڑھنے لگی، اور پھر وہ آگ جو تھی، وہ آگ کے شعلے بڑھنے ایسے لگ گئے جیسے کہ پتہ نہیں پیٹرول ڈال دیا ہو، کچھ ڈال دیا، اور وہ بڑھنے لگ گئے، اونچے اونچے ہونے لگے، اور اونچے اونچے ہوتے ہوتے لوگوں نے جب غور کرنا شروع کیا تو وہ شعلے جسم کی صورت میں بنتے جا رہے تھے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان آگ کے شعلوں سے ایک ایسا آدمی بن کے کھڑا ہوا جو کہ بہت لہیم شہیم تھا، اور جیسے دوسری مخلوقات کی بات ہوتی ہے جو کہ ویرانوں میں اور صحراؤں میں اور دشتوں میں ہوتی ہیں، ان کی طرح یہ نہیں تھی کہ کوئی تھوپ پہنا ہوا ہے یا کوئی چتھڑے بندھے ہوئے ہیں۔ وہ ایک عالی شان لمبا چوڑا کوئی چیز بنی تھی انسانی شکل صورت میں، جس کی کھال لاوا کی طرح تھی، اور اس کے اندر کہیں کہیں دراروں کے اندر سے آگ سی نکل رہی تھی، اور وہ اس کی جو سر تھا، شکل تھی، وہ بھی بھلے انسان جیسی ہی تھی، لیکن کسی ایک بڑے اور روبدار آدمی کی چہرے کے ساتھ، لیکن سر پہ ایک تاج تھا کانٹوں کا، اور آنکھوں کی جگہ ایسا تھا کہ دو چنگاری کہہ لیں، آگ کہہ لیں، کہ اس طرح کی کوئی چیز تھی جس میں سے آگ گرمئی اور شعلے نکل رہے تھے۔ اس نے ان کو صرف دیکھا، اور اس کے دیکھنے کے اندر اتنا وزن تھا کہ یہ ہل نہیں پا رہے تھے، جو کہ کہا جاتا ہے ایک ہبہ ہوتا ہے ایک پرانے اور ہائی کیلیبر کی جن کا، جو کہ ان کے پاس ایک روب ہوتا ہے جس کو جو آپ اس کے اندر آتے ہی ایک دباؤ اپنے اوپر محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اس نے آتے ہی ان کی طرف دیکھا اور مخاطب ہو کے کہا کہ تم میں سے کون ہے وہ جس نے اس کو جگایا ہے جو کہ سورج کی شکل بھی بھول چکا ہے کہ کیسی تھی؟ تم میں سے کون ہے وہ جو میرے گھر کی چھت پہ شور کر رہا ہے آج رات؟ یہ بالکل ہی حالات میں جو تھے وہ عجیب ہو چکے تھے، اس کے روب سے یہ ہل نہیں پا رہے تھے، اور انہوں نے جب ادھر ادھر آنکھیں اپنی گھمائیں تو جو یہ ساز و سامان لے کے آئے تھے وہ یا تو جل رہا تھا یا پگھل رہا تھا۔ اسی وقت احساس ایک آدمی کو ہوا کہ ہم کسی بہت قدیم اور بہت طاقتور مخلوق کے سامنے آ چکے ہیں جس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اسی وقت بقول ان کے انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے اور تہ دل سے معافی مانگنا شروع کر دی کہ ہم آپ کے گھر میں آپ سے اجازت لیے بغیر، آپ سے سلامتی مانگے بغیر داخل ہو گئے ہیں،
ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اور اللہ کا نام لے کے وعدہ کیا کہ ہم اس پہاڑی پہ، اس چوٹی پہ دوبارہ نہیں آئیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سنتری، اس سینٹینل کی شکل پہ ایک مسکراہٹ آ گئی، جیسے کہ بہت بڑے شعلے جو ہیں وہ ٹھنڈے ہونے لگے، اور وہ اس آگ میں جس میں سے وہ نکلا تھا اسی کے اندر جذب ہو کے غائب ہو گیا۔ اس کے بعد یہ لوگ وہاں سے اترے، اور یہ سب کو بتانے کے بعد یہ کہنے لگے کہ بھئی کچھ جگہیں کچھ قدیم چیزوں کے پاس ہیں جو کہ ان کے پاس ہی رہنی چاہیے، اور ہمیں وہاں انسٹیبل دنوں میں اور راتوں میں نہیں جانا چاہیے۔ جبل الشمس سے نکل کر اب اگر ہم ایک نیچرل جگہ کی بات کرتے ہیں تو ایک جگہ ہے سلما پلیٹو کے نام سے۔ ویسے تو ایک پہاڑ ہے، اگین ایک پہاڑ جس پہ پلیٹو ہے، سب کچھ ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ایک خاص بات ہے اس جگہ کی۔ وہ خاص بات یہ ہے کہ دنیا کا سب سے دوسرے نمبر پہ سب سے بڑا غار، نیچرل غار، جو کہ جب آپ اندر داخل ہونے لگیں گے تو بہت چھوٹے سے رستے سے اندر جائیں گے، لیکن پھر وہ ایک دم بڑا ہو جاتا ہے، اور اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اندر میرے خیال ہے ہوائی جہاز یا پانی کا جہاز ایک آ سکتا ہے، اتنی بڑی مطلب جگہ ایک نکل آتی ہے۔ اور وہ جگہ ویسے تو لوگوں کے لیے، دنیا کے لیے ایک لائم سٹون کا بنا ہوا بہت بڑا کیو ہے، جو جیولوجسٹ کے لیے ایک بڑی زبردست ریسرچ کرنے کی جگہ ہے، لیکن عمانی لوگ اس کو مجلس الجن کہتے ہیں، جنوں کی ملاقات کرنے کی جگہ۔ کہا یہ جاتا ہے کہ بڑے جو خطرناک اور بڑے جو ہوتے ہیں ان میں مرید اور عفریت، یہ وہاں پہ جمع ہوتے ہیں اور اپنی باتیں کرتے ہیں، دنیا کی باتیں کرتے ہیں، مجلس ہوتی ہے، آپس میں سب ملتے ہیں اور گفتگو ہوتی ہے، ڈیبیٹ ہوتی ہے دنیا کے بارے میں اور دیگر چیزوں کے بارے میں۔ تو یہ جو جگہ ہے اس بارے میں مطلب بات ہو رہی ہے، اور ادھر سے منسلک ایک کہانی ہے داؤد کی۔ داؤد ایک شیپرڈ تھے، یعنی کہ بکریاں چرانے والے، اس طرح کی چیزیں، اونٹ وغیرہ، اور ادھر کے ہی مطلب رہنے والے تھے کہ ایک دن یہ اپنے جانور لے کے نکلے ہوئے تھے تو ایک طوفان آ گیا، اور اس طرح کا خطرناک طوفان کی مٹی پتھر مطلب ہوا میں اڑ رہے ہیں، اور جی تیز ہوائیں چل رہی ہیں، اور اوپر جو ہے بجلی بھی گرج چمک ہونے لگ گئی ہے۔ تو یہ بچنے کے لیے ایک پہاڑ میں ایک درار تھی، اس کے اندر داخل ہو گئے۔ اب داخل ہوئے اور پھر بارش اور یہ سب کچھ سے بچنے کے لیے تھوڑا یہ اور اس درار کے اندر گھسے، تو وہ درار کی زمین تھی کچی، اور وہ اندر کی طرف دھس گئی، اور یہ اندر کی طرف کہیں نکل کے گرے، اور ایک چھوٹے سے خانے سے ہوتے ہوئے نیچے جا کے ایک کہیں ایک مٹی کے ٹیلے تھا ریت کا بنا ہوا، اس میں جا کے یہ گر گئے۔ اب تھوڑی دیر ہوش میں آنے کے بعد، اور بالکل ہی ایک اندھیری جگہ، ایک اندھیرے غار میں یہ گرے، اور پھر اپنے آپ کو احساس سنبھالنے کے بعد ان کو احساس ہوا کہ میں کسی غار میں گر چکا ہوں جو کہ بہت بڑا سا ہے اور اندھیرا بھی ہے یہاں۔ ادھر ادھر جب انہوں نے نظر گھمانا شروع کی تو حیرت سے ان کی آنکھیں بالکل ہی بھر گئیں، کیونکہ اطراف میں دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے
لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور آپس میں بڑی جذبات سے باتیں کر رہے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ بہت طویل قد کے ہیں، 8 8 10 10 12 12 فٹ کے لوگ ہیں، اور کوئی ایسا ہے کہ لگ رہا ہے کہ دھوئیں کا بنا ہوا ہے، کوئی ایسا دکھتا ہے جیسے کہ اس وہ جیسے پانی کا بنا ہوا ہو اور آر پار اس کے دکھ رہا ہو، لیکن اس کا ایک وجود ہے اور اس میں سے ہلکی سی ایک روشنی نکل رہی ہے۔ اس طرح کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ لگ رہا ہے کہ کیچڑ کے بنے ہوئے، لیکن ان کی آنکھیں جو ہیں وہ چاند کی طرح ہیں، بالکل گول، اور ان میں سے ایک دھیمی سی روشنی نکل رہی ہے، اور ان مخلوقات کی ہلکی ہلکی جو ان میں سے روشنی نکل رہی ہے، اس کی وجہ سے ان کو تھوڑا بہت اندھیرے میں نظر آ رہا ہے، اور یہ بڑے زور اور شور کے ساتھ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اور ایسی زبانوں میں باتیں کر رہے ہیں جو سمجھ نہ آئے۔ کچھ زبان ایسی لگ رہی ہے جیسے کہ صرف ہوا چل رہی ہے، یا کچھ گرجنے کی آوازیں آ رہی ہیں، کچھ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کن لوگوں کی محفل میں آ گیا ہوں، اور کیونکہ یہ ٹیلے میں گر گئے تھے تو ان کے اوپر کسی کی نظر نہ پڑی، اور یہ اس ریت کے اندر ایک طریقے سے چھپے ہوئے تھے۔ یہ سارا حساب کتاب چل رہا تھا، اور یہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، اور ان کو کچھ ایسے بھی لوگ نظر آئے جو کہ کچھ ہتھیار تھے ان کے ہاتھ میں، کسی قسم کے، وہ مطلب لڑاکا تھے یا کوئی فوجی تھے، کیا تھے وہ، اور ان کے ہاتھوں میں جیسے تلواریں تھی، یا انہوں نے جو پہنا ہوا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ کالے شیشے کا کچھ لباس ہے، اور ہاتھ میں بھی اسی طرح جو تلوار پکڑی ہوئی ہے وہ بھی ایسے ہی کسی چیز کی ہے۔ تو یہ سب جو چیزیں تھیں یہ وہ دیکھ رہے تھے، وہ ایسے آپس میں اپنی کوئی باتیں کر رہے تھے، اور ایک صرف ان کو تذکرہ ان میں سمجھ میں آیا، کیونکہ ایک بقول یہ کہ ایک ایسا کوئی شخص تھا ان میں جس نے کوئی بڑا سا کپڑا اڑا ہوا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ اندر اس کپڑے کی صرف ریت ہے، اور وہ آگے پیچھے ہلتا رہا تھا، تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ریت آگے پیچھے ہلتی ہے ویسے وہ ہل رہا ہے، اور وہ کسی بڑے حساب کی بات کر رہا تھا، کسی ایسے طوفان کی بات کر رہا تھا جو کہ انسانی شہروں کو کھا جائے گا۔ ان ساری باتوں کے اندر یہ جو تھے، یہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ جو باتیں کر رہے تھے اور حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، اور پھر ان کو دیکھتے ہی دیکھتے کسی چیز پہ ان کا ہاتھ لگ گیا، یا ہل گئے، یا کچھ ایسا انہوں نے کیا کہ کوئی پتھر رکھے ہوئے تھے پاس میں، وہ گر گئے۔ ان کے گرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ساری جگہ اندھیرا ہو گیا، اور صرف آنکھیں ہی آنکھیں نظر آ رہی تھی جو ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جو چیز ریت کی بنی ہوئی وہ چیز تھی، جو بھی وہ کپڑے کے اندر ریت کی بنی ہوئی وہ چیز تھی، اس نے ان کو اشارہ کر کے کہا، اور ایسی زبان میں کہا جو یہ سمجھ سکے، کہ اور انہوں نے کہا کہ گواہ مٹی کا یہاں موجود ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے، یعنی کہ انسان کی طرف اس نے اشارہ کیا۔ اب اس صورتحال میں جب اس نے اشارہ کر دیا کہ یہ انسان یہاں گواہ ہے ہمارے بیچ میں، تو انہوں نے سلام کرنا شروع کر دیا سب کو، اور سلامتی کی دعائیں مانگنا شروع کر دی، اور السلام علیکم کر کے انہوں نے او ماسٹرز آف دا ڈیپ کر کے بات کی، عزت دی ان کو، اور ان سب کو سلام کرنے لگ گئے، کیونکہ ان کو احساس ہو چکا تھا کہ ان کے بچنا اب ناممکن ہے۔ ان کے ان حرکت کی وجہ سے کچھ ان میں جو مخلوق تھیں، انہوں نے جو بھی آپس میں بحث ہو رہی تھی اس کو رکوا کے بولا کہ مٹی کے بیٹے یہاں سے تم چلے جاؤ، یعنی مٹی کی اولاد، اور تذکرہ اسی بات کا کہ یہ مٹی کا انسان مٹی سے بنا، تو بس مٹی کا تذکرہ جو وہی ایک پرانا ہے وہ کر کے کہ تم یہاں سے جاؤ، اور پھر وہ چیز
جس کی آنکھیں چاند کی طرح تھی، اس نے یہ کہتے ہیں ایک انگلی ان کے ماتھے پہ رکھ دی. وہ انگلی اتنی ٹھنڈی تھی کہ برف ایسی ٹھنڈی ان کو کبھی محسوس نہیں ہوئی. لیکن پھر جب ان کی آنکھ کھلی تو یہ اس پہاڑ کے اوپر تھے، کسی غار کے اندر نہیں تھے. ان کے جانور سارے بھاگ چکے تھے، طوفان ختم ہو چکا تھا، اور یہ ایک بیچ ویران میں زمین پہ پڑے ہوئے تھے. یہ جب اپنے گھر پہنچے تو ان کے سر پہ ایک نشان تھا، جیسے کہ جلنے سے جب ہوتا ہے ویسے. اور اس دن کے بعد سے یہ اس پہاڑ کی کہتے ہیں آواز بن گئے. ان پہ کچھ حاوی ہوتا تھا اور یہ پھر اپنے گاؤں والوں کو منع کرتے تھے چیزیں کرنے سے، جس سے اس پہاڑ کے اندر جو غار تھا اس کی مخلوق کو تکلیف ہو. تو یہ اپنے ہی گاؤں اور انسانوں کو وہاں جانے سے روکا کرتے تھے اور الگ الگ قسم کی باتیں کرتے تھے. یہ داؤد صاحب کی کہانی تھی جو کہ بیسیکلی تھی مجلس الجن کے اوپر. اب وہ تو غار کی ہم نے بات کر لی، اب ہم واپس صحرا کی طرف آ جائیں. تو رب الخلی جو ہے، اس کو کوئی خلیہ بھی بول رہا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کو تو کئی طریقے سے پروناؤنس کیا ہوا ہے. تو اب بھائی مجھے نہیں پتا صحیح کیا ہے، لیکن اب الگ الگ ڈائلیکٹس ہیں تو کہیں نہ کہیں تو صحیح ہوگا ہی. تو الرب الخلی جو ہے یعنی کہ ایمٹی کوارٹر، یعنی کہ بہت بڑا صحرا، جو کہ یمن عمان سے لے کے وہ آگے جدہ سے آگے تک جاتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک جانور یا کوئی مخلوق ہے جو کہ سوئم کرتی ہے ریت کے اندر. اب حیرت انگیز طور پہ اگر آپ نے وہ فلم دیکھی ہوئی ہے جس کا نام ٹریمرز ہے، تو آپ کو احساس ہوگا کہ بھائی ایک عجیب سی مخلوق جو کہ ریت کے نیچے ہوتی ہے، وہ گھومتی ہے اور پھر لوگوں کو پکڑتی ہے، اٹیک کرتی ہے، سب کچھ کرتی ہے. تو شاید اس کی انسپائریشن اس سے ملی ہے، جس کو یہ الغواص الرملی کہتے ہیں، دا سینڈ ڈائیور. تو سینڈ ڈائیور صاحب کی اب بدوؤں کے اندر تو ایک تو غول ہوتا ہے جو کہ اوپر آپ کے ریت کے ٹیلوں کے اوپر یا کہیں آگ جلایا ہوا ہوتا ہے یا کہیں بیٹھا ہوتا ہے یا کچھ انسانوں کا شکار کر رہا ہوتا ہے. لیکن آپ تصور کریں سمندر ہے، سمندر ہے، سمندر میں کوئی مچھلی ہے، مچھلی پانی کی سطح سے نیچے ہے، اوپر کوئی آدمی انسان یا کوئی بھی چیز جانور گھوم رہا ہے اور وہ نیچے سے اس کو دیکھ رہا ہے. کوئی وجہ جس سے اس کو اٹینشن ملتی ہے. مثال ہے کہ بھائی ایک شارک ہے، پانی کی سطح پہ لوگ زیادہ جب گہرے پانی میں سمندر کی سطح پہ شور کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ پیر چلا رہے ہوتے ہیں، تو یہ جانور اس کو سینس کر لیتے ہیں، اس آواز کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کے پیچھے پھر جاتے ہیں. اب وہ الگ سائیکالوجی ہے کہ وہ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ شاید کوئی زخمی آدمی ہے یا کوئی زخمی جانور ہے جو کہ مر رہا ہے یا جو آسانی سے شکار ہو جائے گا، تو وہ اس کے پیچھے آ جاتے ہیں. لیکن یہ تو ایک الگ بحث ہے. لیکن اب یہ بات ہو رہی ہے صحرا کی. صحرا میں کوئی چیز اسی طریقے سے، خاص کر ان ویران جگہوں پہ جہاں کوئی نہیں ہوتا، سمندر کی طرح ریت کی سطح کے نیچے تیرتی ہوئی گھوم رہی ہوتی ہے. اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کوئی غلطی سے اس کے علاقے میں آ گیا جہاں کوئی نہیں ہوتا، کوئی آتا نہیں ہے، تو وہ اس کو نگل لیتی ہے. جیسے کوئی بڑی مچھلی پانی میں کسی اور سطح پہ ہونے والی چیز کو نگل لیتی ہے،
اسی طریقے سے یہ بھی اس کو لے جاتا ہے۔ تو اب منصور صاحب جو کہ ایک بہت پرانے نامی گرامی گائیڈ تھے، جو صحرا میں سے لوگوں کو لے کے جاتے تھے، وہ ایک پارٹی کو لے کے شرقیہ سینڈ سے لے کے جا رہے تھے، اور یہ وہ سارے علاقے جو انہیں دیکھے ہوئے تھے۔ منصور صاحب اس کے علاوہ جو ستاروں کی پلیسمنٹ اور ہوا کا رخ جو تھا وہ استعمال کرتے تھے، اندازہ لگانے کے لیے میں کہاں پہنچ گیا ہوں، کہاں سے کہاں میں نے پہنچنا ہے اور کہاں سے کہاں میں نے جانا ہے۔ ایک دن یہ کسی پارٹی کو لے کے نکلے ہوئے تھے، اور ایک دم سے ہوا جو تھی، دو ٹیلوں کے بیچ میں یہ تھے ریت کے بہت بڑے، اور ہوا نے چلنا بند کر دیا۔ اس سے ان کو بہت گھبراہٹ ہوئی، کیونکہ ہوا کبھی ایسی جگہ پہ بند نہیں ہوتی تھی، اور اس کے رخ سے ان کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ میں اب کہاں ہوں اور کہاں تک مجھے جانا ہے، کیونکہ یہ وقت ہو رہا ہے جی پی ایس وغیرہ سب سے پہلے کی بات، اور لوگ جب سفر کرتے تھے تو اس طرح کی چیزوں کو مارک کرتے تھے اپنے پاس کہ فلاں جگہ پہ جب میں پہنچتا ہوں تو ہوا کا رخ ایسا ہے، ستارے ایسے، تو فلانی چیز مجھے نظر آتی ہے، اطراف میں یہ دکھتا ہے۔ اس سے رستے بنتے تھے، نپتے تھے کہ اب کتنا باقی ہے، کتنا جانا ہے۔ تو یہ وہاں پہنچ گئے، اور دو ریت کے ٹیلوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے ان کو احساس ہوا کہ جو جو علامتیں ہم استعمال کرتے ہیں وہ آج اتفاق سے نہیں ہو پا رہی۔ تھوڑا وقت گزرا، لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ جو مٹی کے ٹیلے ہیں، ریت کے ٹیلے ہیں، ریت کے ٹیلوں میں سے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ کچھ آواز آ رہی ہے۔ اب ایک سنسناہٹ سی آواز آ تو ضرور رہی تھی، لیکن ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ تو کچھ اور ہے، اور اس نے لوگوں کو فوراً زمین پہ کھڑا کرا دیا اور سب کو بولا خاموش ہو جاؤ۔ اگر تم لوگوں نے ہل جل کی، زیادہ شور کیا، تو ریت جس پہ ہم کھڑے ہیں وہ تمہیں ہی نگل جائے گی۔ بہرحال یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن سب کو خاموش کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ 50 گز کے فاصلے پہ ریت کے اندر کچھ لہر سی آ رہی ہے، جیسے کہ اس کی سطح کے نیچے کچھ ہے۔ اب یہ پاسبل سی بات تھی، کیونکہ یہ جہاں پہ کھڑے ہوئے تھے وہ تھوڑی سخت جگہ تھی، لیکن اس کے باوجود یہ ہو رہا تھا جیسے کہ پانی وہاں پہ جس طرح ہو اور اس کے اوپر کوئی پتھر پھینک دے تو لہریں بن جاتی ہیں، ویسے ایک لہر 50 گز کے فاصلے پہ ریت میں بننا شروع ہو گئی تھیں۔ اب یہ چپ چاپ کھڑے رہے، انتظار کرتے رہے کہ کسی بھی صورت میں ہلنا نہیں ہے، اور اسی حالت میں اس لہر کے اندر سے ایک دم سے ایک سر باہر نکل آیا، اور جب سر باہر نکلا تو وہ عجیب مچھلی نما انسان جیسا سر تھا، جو کہ پھولا ہوا تھا، جیسے بہت سوجا ہوا کوئی آدمی ہو، اس کا منہ جیسے ہوتا ہے ویسے نیلا سا عجیب سا پھولا ہوا سا منہ اس کا باہر نکل آیا، اور وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی آنکھوں میں کوئی ایک عجیب سی بھوک ہے۔ اور تو کچھ خاص نظر نہیں آیا، لیکن وہ اسی طریقے سے دیکھ کے واپس مٹی کے اندر چلا گیا۔ تھوڑا سا آگے بڑھ کے ایک صاحب نے دیکھنے کی کوشش کی، تو ان کے نیچے کی جو سخت زمین تھی وہ ایک دم نرم ہونے لگی، اور احساس ہونے لگا کہ یہ تو اندر جا رہے ہیں۔ جب یہ اندر جانے لگے تو لوگ ان کی طرف بڑھنے لگے، تو انہوں نے، منصور نے کہا کہ خبردار اس کو نہیں پکڑنا، اس کی طرف بڑھنا نہیں، اور اس کی طرف خالی ایک رسی پھینک دو۔ ان میں سے ایک نے جب رسی اس کے پاس پھینکی تو انہوں نے اپنی جیب میں ایک مکسچر نکالا، جو تھوڑا اس نمک اور تھوڑا سا جو لوہے کی چھوٹے چھوٹے کنکر بنے ہوئے تھے وہ نکال کے اس
ریت پہ پھینک دیے جو اس آدمی کے نیچے گھیلی ہوتی جا رہی تھی، جس میں وہ دھستا جا رہا تھا۔ یہ جب اس نے پھینکا اس کے اندر، اور پھر خود ہی ایک احساس ہونے لگا کہ یہ جو دھس رہا ہے وہ رک گیا ہے، اور ایک عجیب ویرانے میں سے ایک عجیب سی آواز آنے لگی، جیسے کوئی چیز تکلیف میں ایک دم سے آئی ہے۔ یہ ہونا تھا کہ لوگوں نے اس کو بڑے جلدی سے نفاست سے اس کھڈے میں سے، کیا بولے، اس ریت کے دلدل میں سے نکالا، اور جب نکالا تو وہ ایک کیچڑ سی اس کے پیروں پہ جمع تھی۔ بہرحال یہ اپنے جانوروں بیٹھ کے جلدی جلدی ان رستوں پہ چلنے لگے جن کو یہ جانتے تھے، اور آگے جا کے جب ایک بہتر جگہ یہ پہنچے تو اس کی کیچڑ جو جمی ہوئی تھی ان کے پیروں پہ، ان پہ جب نظر پڑی تو اس پہ انسانی ہاتھوں کے نشان تھے جن کی انگلیاں عجیب سی تھیں، اور یہ انہوں نے کہا کہ یہ ہم بچ گئے، کیونکہ یہ جو چیز تھی اس کا صرف یہی کام تھا کہ لوگوں کو پکڑ کے نیچے اندھیرے کے اندر اپنے ساتھ لے جائے، اور پھر وہاں جو کرے وہ ہم نہیں جانتے، لیکن بس یہ بھی ایک ریت کا شکاری ہے جو باقی لوگوں کی طرح آمنے سامنے نہیں آتا یا پیچھے سے نہیں آتا، یہ نیچے سے آتا ہے۔ اب ایز آر ٹریڈیشن ہم آخری کہانی پہ آ چکے ہیں، جو کہ 12ویں کہانی اس سلسلے میں بنتی ہے، اور یہ 12ویں کہانی عمان کی اس خاص چیز کے بارے میں ہے جو وادی الدوقا کے دوقا ہی لگ رہا ہے، دوقا کے خاص ایکسپورٹ کی ہے، جو کہ ہے لوبان۔ عمان لوبان کے نام سے ہی پہچانا جاتا ہے دنیا میں، اور لوبان کی ایک خاص حیثیت ہے عرب دنیا کے اندر، جہاں اس کے جلانے سے بری چیزوں سے آپ کو بھگا سکتے ہیں اور اچھی چیزوں کو بلا سکتے ہیں۔ بہرحال یہ بہت ناموں سے پہچانا جاتا ہے، دا گولڈن ٹیئرز آف عمان، لوبان، فرینکنسنس وغیرہ، اور بھی اس کے کئی نام ہیں۔ وادی دوقا کو بھی لوگ بلیسڈ لینڈز کہتے ہیں، اور جہاں پہ جو درخت ہیں جن کے اندر سے یہ نکلتا ہے سیپ، لوبان، اس کو یہ بلڈ آف دا ماؤنٹین بھی کہتے ہیں، اور مطلب کافی کچھ ہے۔ اس سب کے باوجود، کیونکہ اتنی ایسی ایک خاص چیز ہے جس کے بارے میں اس قدر مطلب کلچر موجود ہے اور ہسٹری موجود ہے، تو ایک چیز ہے جس کا نام ہے حارس اللوبان، یعنی کہ لوبان کا رکھوالا۔ اس کے بارے میں بھی ایک خاص لیجنڈ ہے کہ وہ ان لوگوں کو جو کہ حقدار نہیں ہے اس چیز کے، جن لوگوں نے وہ محنت نہیں کی ہے اس چیز کی اور اس کا پھل کھانے کے لیے آ جاتے ہیں، ان سے ان پرانے درختوں کی حفاظت کے لیے، ان زمینوں کی حفاظت کے لیے یہ چیز وہاں موجود ہے۔ اب یہ کہانی ہے زید صاحب کی، جو کہ ایک چور تھے۔ یہ کسی چیز کو کوئی خاص مانتے نہیں تھے، ماڈرن زمانے کے آدمی تھے، پرانی باتوں میں ان کو کوئی خاص یقین نہیں تھا، اور اسی طریقے سے ایک ہائی گریڈ لوبان کی چوری کے چکر میں یہ رات کو میرے خیال ہے 12 بجے کے قریب، 12 بجے یہ پہنچے تھے۔ ان کا کام یہ تھا کہ انہوں نے ان جگہوں پہ جا کے خاص خاص لوبان جمع کر رہے ہیں، جن کا ایک سیزن آتا ہے، ایک وقت آتا ہے، وہ جمع ہوتے ہیں اس درخت میں سے، جب کاٹتے ہیں تو وہ بہہ کے نکلتا ہے، تو وہ ایک وقت لگتا ہے اس کو جمع ہونے میں اور پھر نکلنے میں اور سب کچھ، تو وہ کاشت ہوتی ہے اس کی باقاعدہ، تو ایک طریقے سے ہوتا ہے یہ سارا کام۔ تو اس کاشت کے وقت سے پہلے کچھ دن پہلے یہ پہنچ گئے تھے
کہ ایک خاص قسم کا مہنگا لوبان ہوتا ہے جو کہ ایک بہت ہی قدیم قسم کا درخت ہے، اس میں سے نکلتا ہے. اس کو یہ کاٹ کے اس میں سے نکال کے لے کے جانا چاہتے تھے اور بیچنا چاہتے تھے. تو کیونکہ یہ ان مطلب ذہنیت کے آدمی تھے کہ ان کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں تھی، تو یہ وہاں پہنچ گئے تھے اور ان چکروں میں کہ یہ میں یہاں پہ سے جمع کروں گا اور جا کے کسی اور جگہ کی مارکیٹ میں بیچ کے پیسے بنا لوں گا. تو یہ جناب رات کے اندھیرے میں پہنچ گئے اور ایک بہت ہی پرانا درخت تھا، اس کے پاس یہ جا کے کھڑے ہوئے اور انہوں نے وہاں پہ اس کو ایک چوٹ ماری، زخم مارا، جس میں سے رس کی طرح اس کو نکلنا چاہیے لیکن کچھ نکلا نہیں. انہوں نے تھوڑا بہت اور جب اس کے ساتھ زور آزمائی کی تو ایک دم ان کے منہ پہ ایک بہت ہی عجیب لیکن بہت ہی اچھی اور ایک بہت ہی تھک کہہ لیں خوشبو آنے لگی، جس کو سانس لے رہے تھے تو سانس بھی اندر نہ جانے دے، اتنی تیز وہ خوشبو تھی اور ہر طرف وہ پھیلتی جا رہی تھی. ایک وقت اتنی تیزی وہ آنے لگی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ آپ سمجھیں کہ کسی کپڑے کو آپ نے خوشبو کی تیل میں بھگو دیا اور اس کو آپ ایسے ایسے اپنے منہ پہ کرنے لگ جائیں، ویسے ان کو حالت ہونے لگی تھی، وحشت ہونے لگی تھی، ان کو سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا تھا. اس کے بعد یہ کہتے ہیں ایک دم آوازیں ادھر اعتراف میں ہوا وغیرہ کی ختم ہو گئی، ہوا چلنا بند ہو گئی اور ایک دم سناٹا ہو گیا. اس سناٹے میں زید صاحب نے احساس کیا کہ ان کو کوئی دیکھ رہا ہے، تو انہوں نے اسی درخت کے اوپر جب دیکھا تو وہاں ایک عورت کھڑی تھی جس نے مخور پہنا ہوا تھا، ایک اور عورتوں کا ڈریس جو کہ اس علاقے کے حساب سے تھا، اور لیکن اس کا رنگ ایسا تھا کہ لگ رہا تھا کہ خون جمے ہوئے خون کا رنگ ہے. اس عورت نے، اس چیز نے نقاب پہنا ہوا تھا لیکن اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں جو کہ لیٹی نہیں، کھڑی آنکھیں تھیں سیدھی ایسے. اس کی آنکھیں دیکھنے سے احساس ہو گیا تھا کہ یہ کسی عام انسان سے بات نہیں ہو رہی، اور اس نے چھوٹتے ہی ان سے صرف یہ بولا کہ تم نے بغیر اجازت کے ادھر اس زمین پہ مطلب ہمت کیسے کی یہاں چوری کرنے کی، یا بغیر اجازت کے اس زمین میں تم داخل بھی کیسے ہوئے، یہ اس نے کہا. اب جب اس نے یہ بات کہی تو زید صاحب نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن بقول ان کی کہ زمین میں سے ہاتھ نکلے ہوئے تھے جو سائے جیسے تھے، انہوں نے ان کو ٹخنوں سے پکڑا ہوا تھا اور یہ وہاں بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے. یہ پیر اٹھاتے تھے اور وہ سائوں جیسا، وہ ہاتھ جو سائے جیسا تھا وہ پکڑ کے ان کو واپس وہیں کھڑا کر دیتا تھا، اور اس زور آزمائی میں یہ نڈھال ہو کے وہاں کھڑے رہ گئے. اس حالت میں جب یہ آ گئے تو وہ عورت آگے بڑھی اور اس نے اپنے پتلے اور نازک ہاتھوں سے ایک درخت کے ٹہنی کو ہاتھ لگایا. اس ٹہنی کو ہاتھ لگایا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ٹہنی ادھر سے ایسا لگا کہ جل گئی، کالی ہو گئی. بہرحال دوسرے ہاتھ سے اس نے ان کی طرف ایک ڈونگا سا بڑھایا جس کے اندر ایسا لگ رہا تھا کہ ٹھنڈا دودھ ہے، اور وہ ان کو اشارہ کر رہی ہے کہ یہ تم پی لو، شاید تم تھک گئے ہو ہم سے بھاگنے کے چکر میں. اور جس حالت میں یہ تھے کہ انہوں نے وہ ڈونگا اٹھا کے اپنے ہاتھ میں لیا اور جیسے ہی منہ کے پاس لے کے گئے تو ایک ایسی سانس جب انہوں نے لی تو ایسی کوئی اندر ایک جلن محسوس ہوئی، جس کے بعد دوبارہ جب اس ڈونگے میں دیکھا تو اس میں ٹھنڈا دودھ نہیں تھا، اس میں ابلتی بھی ریت تھی جس کے اندر سے جو گیسز نکل رہی تھیں وہ ان کے اندر سانس کی نالیوں کو جلا رہی تھی.
یہ وہ ایک جو کہتے ہیں نا سانس کھینچنے پہ اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس چیز کی ایسی جو ان کے اندر جلن شروع ہوئی تو یہ زمین پہ گر گئے اور آہستہ آہستہ ان کی آنکھیں بند ہونے لگی کیونکہ اندر سینہ ان کا جلنے لگا، ان کو سانس نہ آئے۔ ان کو احساس ہونے لگا تھا کہ اس خوشبو اور اس جلتی ریت کے حساب سے میں اب بچ نہیں پاؤں گا، کہ ان کو یاد آیا کہ ان کے پاس ایک لوہے کا چھرا موجود ہے۔ انہوں نے اس کو نکال کے اپنے اوپر رکھ لیا اور اس کے بعد اللہ کے نام لینا شروع کیے، جس پہ اس چیز نے ان کو چھوڑ دیا۔ جب یہ تھوڑا سانس لینے کے قابل ہوئے اور اٹھ کے بیٹھے، اور جب یہ ساری ہوا میں سے چیزیں کم ہونے لگیں تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ریت پہ نشان بنے ہوئے ہیں کسی کے واپس جانے کی، جو کہ بس چلتے چلتے غائب ہو جاتے ہیں۔ اور وہ جو نشان تھے وہ اسی لوبان کے رکھوالے یا گارڈین کے تھے، جو کہ رات میں اس نے اپنی موجودگی ان کو بہت اچھے سے بتا دی تھی۔ اس کے بعد یہ گھر چلے گئے اپنی ہمت کر کے، اور وہاں جا کے انہوں نے اس طرح کے کام چھوڑ دیے۔ جب تک یہ صاحب موجود تھے بقول ان کے کہ ان کے ہاتھوں سے لوبان کی خوشبو آتی تھی، جبکہ یہ کچھ بھی کر لے وہ خوشبو جاتی نہیں تھی، یاد دلانے کے لیے کہ اس رات یہ کیا کرنے گئے تھے اور ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو یہ تھی 12 کہانیاں ہمارے اس سیشن کی۔ بڑا انٹرسٹنگ تھا، بہت ساری اور بھی باتیں ہیں جو کہ کرنی ہیں اور کرنی چاہیے بھی ہے یہ، لیکن تھوڑا فوکلور کی طرف چلے گئے، ہسٹوریکل چیزیں۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ خالی یہ نہیں ہے، بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کہ رہ گئی ہیں، کرنی ہیں، پھر کبھی صحیح ہے، پھر اور چیزیں جمع ہوں گی تو۔ اب مثال ہے کہ ہمارے صاحب ہیں، یہ کے ہیں نام ہے ان کا، انسٹاگرام پہ ان سے بات ہوئی، انہوں نے تذکرہ کیا کہ 1990 کی دہائی میں کسی وقت یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ سلالہ گئے تھے۔ اب سلالہ ایک عجیب جگہ ہے جہاں پہ آپ کو پائن کوکونٹس، پائن ایپل، اس طرح کے درخت، ہریالی، ٹھنڈک بھی ملتی ہے، اور وہ کیونکہ ایسی جگہ ہے کہ اطراف میں اس کے پہاڑ زیادہ ہیں تو شاید ڈیزرٹ کی جو ہوائیں ہیں وہ اس کو کور نہیں، مطلب خراب نہیں کر سکتی۔ تو وہ جگہ جو ہے وہ بالکل الگ ہے، اور اس کا ماحول الگ ہے، اس کی حالات الگ ہیں، اور ادھر کے بارے میں بھی بہت کہانیاں ہیں۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ ان کے آنکھوں دیکھی بات ہے کہ یہ جس دہائی میں گئے تھے تو وہاں پہ اب گھومنے پھرنے والی جگہ ہے، لوگ بہت ٹورسٹ وہاں جاتا ہے، تو وہاں کچھ لوکلز ان کو دکھ گئے۔ تو وہ جو لوکل کچھ خواتین تھیں انہوں نے کپڑے اس طرح کے پہنے ہوئے تھے کہ ان کے جو عبایا تھے یا ڈریس تھے ان میں کچھ ایکسٹرا کپڑا پیچھے چھوڑا ہوا تھا جو زمین پہ رگڑتا تھا۔ اب اس رگڑنے سے یہ ہوتا تھا کہ جو بھی یہ پیروں کے نشان ریت میں چھوڑتے تھے تو وہ کپڑا اس کو برابر کر دیتا تھا، وہ پیچھے گھس رہا ہوتا تھا تو یہ آگے چل رہی ہوتی تھی تو وہ چیز غائب ہو جاتی تھی، تو وہ نشانات غائب ہو جاتے تھے۔ اب یہ ایک عجیب سی بات نکلی کہ یہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو کسی نے کہا ان سے کہ ایک بہت مشہور اور معروف جادوگر تھا سامری، جو کہ حضرت موسیٰ کے دور کا تھا، اور وہ سب کیا ہوا وہ اپنی جگہ، لیکن اس کا ایک خاص جادو تھا۔ وہ جادو تھا کہ وہ لوگوں کے قدموں کی ریت سے چیزیں کرتا تھا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت جبریل
جب آئے تھے حضرت موسیٰ کے پاس، تو اس نے دیکھ لیا تھا، اور ان کی جہاں انہوں نے قدم رکھا تھا اس ریت سے اس نے کچھ جادو کیا تھا، جس سے بتوں وغیرہ میں سے آوازیں آتی تھیں اور لوگ پوجنے لگے تھے وغیرہ وغیرہ، لانگ سٹوری۔ تو اس کو جب وہاں سے نکال دیا گیا تھا تو یہ عمان کی طرف یا اس طرف آ کے کہیں پہ یہ دفن ہوا تھا، یا جو بھی اس کا انجام ہوا تھا۔ تو ادھر کے علاقے والوں کو اور ادھر کے بھی جادوگر جو اس کے نیچے تھے جو بھی تھا، اس نے یہ عمل سکھا دیا تھا۔ تو لوگ عورتوں کو قابو کرنے کے لیے اور یہ سب کچھ کرنے کے لیے یہ عمل، یعنی یہ نشانہ ڈھونڈتے تھے اور پھر وہ قابو کرتے تھے اور جو بھی کرتے تھے۔ تو وہاں بلیف تھا کہ یہ وہ بچانے کے لیے یہ کیا جاتا تھا، اسپیسیفکلی پہنایا جاتا تھا تاکہ یہ کام نہ ہو سکے۔ تو یہ تو ایک چیز تھی جو کہ مجھے کے صاحب فرام انسٹاگرام نے بتائی۔ چلیں، اب یہ تو ہماری کہانیاں ہو گئیں پوری عمان کے اوپر، اور یہ ختم کرنے سے پہلے میں کچھ باتیں، ہم ایک اور کہانی سے اختتام کرتے ہیں کہ غول کی بات نہ آئے تو مزہ نہیں آتا۔ اب اسی طرح کی کہانی پہلے بھی ہو چکی، لیکن اب یہ کہانی جو ہے یہ غول، دا غول آف جبل اخدر، یعنی دا گرین ماؤنٹن ہے۔ اب جب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ جو جبل اخدر ہے، اور ادھر جب بارش ہوتی ہے یا طوفان آتا ہے تو کوئی ہلکی بارش نہیں ہوتی، اور کیونکہ یہ لائم سٹون کے بھی پہاڑ ہیں تو جب بارش ہوتی ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے معاملہ جیسے گلاس ہو جاتا ہے، سلپ کر سکتے ہیں آپ، اور پانی ایسا کوئی بہنے لگتا ہے پہاڑ کے اوپر جیسے کوئی آبشاریں چل رہی ہیں۔ بہت مشکل مرحلہ ہو جاتا ہے اور پھر آپ کو رکنا پڑتا ہے۔ بہرحال یہ بات ہو رہی ہے حریب صاحب کی۔ حریب صاحب جو ہیں وہ ایک بہت مانے ہوئے، نامی گرامی، یا ججے ہوئے، کیا بولتے، منجے ہوئے وہ تھے، ایک سب پہاڑی آدمی تھے، کلائمر تھے، جاتے آتے رہتے تھے۔ ایک دن یہ اتر رہے تھے تو ایک طوفان آ گیا، اور وہ طوفان اس قدر تیز تھا کہ بارش کے پانی اور ان چیزوں کی وجہ سے یہ اس پہاڑ سے اتر نہیں سک رہے تھے، گرے جا رہے تھے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا غار تھا، اس میں یہ گھس گئے کہ کسی طرح یہ پانی گرنا، بارش اور یہ سب سلسلہ رکے تو پھر میں پہاڑ سے اتروں۔ اب بارش ہوتے ہوتے اور سب سلسلہ چلتے چلتے اور چاند نکل آیا، یعنی رات ہو گئی، اور اب وہاں پڑ رہی تھی ٹھنڈ، یہ تھے گھیلے، اور اترنے کا کوئی آسرا بھی نہیں تھا کہ یہ بیٹھے بیٹھے اپنے غار سے باہر دیکھ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ پہاڑ پہ ان کی نظر میں قریب میں ایک اور بھی غار نظر آ رہا ہے، اور اس کے اندر ایسی روشنی نظر آ رہی ہے جیسے آگ لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے سوچا کہ اب میں سردی سے مر جاؤں، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں کسی طرح ادھر پہنچ جاؤں جہاں جو بھی یہ دوسرا آدمی مطلب اس پہاڑ سے اترنے میں، چڑھنے میں پھنس گیا، اس نے آگ لگائی ہوئی ہے، میرے پاس تو کچھ ایسے اوزار بھی نہیں ہیں۔ تو یہ وہاں پہنچ گئے۔ تو وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ کوئی بڑے میاں کوئی بکری کی ٹانگیں کچھ آگ پہ بنا رہے ہیں، گرم مطلب پکا کے کھا رہے ہیں، اور کچھ گوشت ہے اس پہ، اس کو پکا ہے، وہ مطلب آگ پہ لگا ہوا ہے، اور وہ اس میں سے توڑ توڑ کے کھا رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی وہاں پہنچ گئے اور اجازت لے کے کہ بھائی میں قریب آ جاؤں۔ اس نے بھی ان کو سلام بول کے بولا بیٹھ جاؤ، یہ بھی بیٹھ گئے، اور آگ کے پاس بیٹھ کے اپنے آپ کو سکھانے لگے، اور وہ آدمی بس کھائے جا رہے ہیں۔ کچھ خاص عجیب بات نہیں لگی، بوڑھا سا آدمی لگ رہا تھا، اس نے ایک تھوپ پہنی بھی تھی، لیکن اب جب بیٹھ کے سکون سے یہ جب گرم مطلب اپنے آپ کو ہوش میں واپس لانے لگے تو انہیں پھر احساس ہوا کہ یار
یہ جب کھاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ دان مطلب چبانے کی جگہ لوہے پہ لوہا مارنے جیسی کچھ آوازیں آتی ہیں، جیسے جب یہ چباتا ہے، تو کچھ عجیب سی بات ہے۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جب آگ کا شعلہ تھوڑا بڑھتا تھا اور وہ کچھ چیز جلاتا تھا یا کچھ ہوتا تھا تو گوشت پکنے سے زیادہ سڑنے کی بدبو آتی تھی، اور وہ بھی ایسی آتی تھی جیسے کہ سمجھ لیں کسی چیز کو آپ نے دفنایا ہو اور چند دن کے بعد آپ کھود دیں، واپس کھود کے نکال دیں، تو جو بدبو اس گوشت کی آئے گی ویسی۔ ان کو بڑی حیرت ہونے لگی، پھر ان کو کچھ احساس ہوا کہ میں کچھ غلط کر گیا ہوں شاید، اور انہوں نے اس آدمی کو تیزی نظروں سے دیکھنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنا منہ گوشت میں دیا ہوا تھا، لیکن جب اوپر سے نیچے تک انہوں نے اس نظریں اپنی دوڑائیں تو اس کے پیروں تک جب یہ پہنچے تو دیکھا کہ اس کے پیر تو ایک تو الٹے تھے، دوسرا یہ کہ وہ ایک کیا بولتے ہیں ریچھ کی طرح تھے، یا لکڑ بھگے کی طرح تھے، یا کسی بھیڑیا کی طرح تھے، الٹے۔ یہ دیکھنے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ میں کسی انسان کے ساتھ اس وقت موجود نہیں ہوں۔ اب یہ دیکھنے کے بعد ظاہر سی بات ہے گھبراہٹ شروع ہو گئی ان کو کہ مطلب میں یہ کہاں آ گیا ہوں۔ اور غول جو ہوتا ہے وہ فولکلور، عربی فولکلور میں ایک حلیہ بدلنے کا ماسٹر ہوتا ہے، اور وہ عام جنات کی طرح نہیں ہوتا، وہ ان سے ہٹ کے ہوتا ہے، اور یہ کھل کے شکار کرتا ہے جب اسے موقع ملتا ہے۔ اب جناب علی جب انہوں نے اس کے پیر دیکھ لیے تو اس کو بھی احساس ہو گیا تھا، اور پھر اس نے کھانا چھوڑ کے ان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے جب منہ اٹھا کے اس کو دیکھنے کا شروع کیا تو اس کا منہ کھلا اور کھلتا ہی چلا جا رہا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے منہ پہ جو کھال ہے وہ بہنا شروع ہو رہی ہے، اور اس کا منہ بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے جس میں دانت ہی دانت تھے۔ اس نے ان کو بولا ان کے نام سے کہ حریب کیا ہوا؟ اس پہ ان کو احساس ہو گیا کہ یہ کچھ معاملہ اب تیزی سے خراب ہوتا جا رہا ہے، جس پہ اس آدمی کا اب رنگ انسانوں کی جگہ بالکل ہڈیوں کی طرح سفید ہونے لگا۔ اب اس حالت کے اندر جب وہ اس کا رنگ بدلنے لگا اور یہ حیرت میں اپنے آپ کو دیکھنے لگی اور اس کو دیکھنے لگے کہ میں کہاں پھنس گیا ہوں، تو اس نے کہا کہ پہاڑ بہت عرصے سے خالی تھا اور میں بہت زیادہ بھوکا ہوں۔ یہ دے بولا، اور اس کے بعد ان کو احساس ہوا کہ ان کے پاس ایک خنجر ہے جو لوہے کا ہے، بس اس خنجر پہ انہوں نے ہاتھ رکھ دیا، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ غول کو آپ ایک خنجر کا وار مار دیں تو وہ رک جاتا ہے یا مر جاتا ہے، لیکن اگر دوبارہ اسی کے بعد دوبارہ مار دیں گے تو وہ پھر سیدھا ہو جاتا ہے۔ اب جناب اس غول نے ان کے اوپر جب اوپر آنے کی ان کو پکڑنے کے لیے، تو انہوں نے وہ جو ہاتھ میں خنجر لیا تھا وہ اس کو گھونپ دیا، اور وہ پیچھے کی طرف گرا اور چیخنے لگا کہ دوبارہ مجھے مارو حریب، مجھے دوبارہ مارو۔ لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا، کیونکہ ان کو یاد آ گیا تھا کہ عرب کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی غول کو ایک دفعہ چھری مارنے کے بعد دوبارہ مارو گے تو وہ پھر سیدھا ہو جائے گا۔ یہ اس کے اندر وہ چھرا مار کے اور پیچھے کی طرف نکلے، اور جیسے اس کی آوازیں نکل رہی تھیں اور وہ آوازیں نکال رہا تھا، یہ بس انتظار انہیں نہیں کیا اور یہ پہاڑ اترنا شروع ہو گئے، اور کسی بھی صورت رات کو نیچے پہنچ گئے، اور اس طرح انہوں نے ایک غول سے اپنی جان چھڑا لی اور شاید اس کو مار بھی دیا۔ تو یہ تھی کچھ پرانی پرانی کہانیاں اباؤٹ عمان۔ فن فیکٹ یہ ہے کہ آج کے دور میں کہا جاتا ہے کہ منسٹری آف
ہیریٹیج اینڈ ٹورزم جو ہے وہ لوکل میونسپیلٹیز کے ساتھ مل کے کچھ جگہوں پہ اس نے سختی سے ٹائمنگ لگائی ہوئی ہے کہ آپ اس وقت سے لے کے اس وقت تک ان علاقوں میں نہیں جا سکتے، اور کہتے ہیں یہ ہماری ثناء الغیب ہے جس کو ہم فالو کر رہے ہیں، اور سیفٹی کے لیے یہ کیا جاتا ہے، جو کہ آج بھی ہو رہا ہے۔ اب جیسے مثال ہے کہ دا گیٹس آف بہلا، جو بہلا فورٹ ہے جو کہ مدینۃ السحر کے نام سے مشہور ہے، ادھر بہت ادھر کی بھی کہانی ہے، تو ادھر کا یہ کہا جاتا ہے کہ جی عشاء کے بعد وہ جگہ پروہیبٹڈ ہے، اس پہ آپ نہیں جا سکتے، آپ کو کوئی جانے نہیں دے گا، اور اگر آپ لوکل سے پوچھیں گے اس جگہ کے بارے میں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ جی رات کے کچھ پہر میں جو آتے ہیں لوگ وہ پھر انسان نہیں ہوتے، اور جن لوگوں نے یہ جگہ بنائی ہے سمجھا جاتا ہے کہ وہی لوگ آ رہے ہیں رات میں اپنی جگہ کو دیکھنے۔ اب اسی طرح جب ہم نے تذکرہ کیا مجلس الجن کا، تو اس کی انٹری بھی بند ہے، اندھیرا کے مغرب سے پہلے انٹری الاؤ مطلب بند ہو جاتی ہے، آپ کو الاؤڈ ہی نہیں ہے، اور جو پروفیشنل جو وہاں پہ گھسے ہیں لوگ انہوں نے وائبریشنز کی باتیں کی ہیں، جیسے کہ ایک میوزیکل وائبریشنز کی طرح وہاں ہوتی ہے اس مطلب غار کے اندر سے، اور گورنمنٹ جو ہے وہ رات کو انسانوں کو ایکسس سختی سے منع کرتی ہے کہ اس غار میں آپ نہیں جا سکتے۔ پرانا تنوف نام کی ایک جگہ ہے جو کہ نزوا کے اندر روئنس ہیں کچھ سارے قدیمہ، گیٹڈ جگہ نہیں ہے یہ کہیں سے بھی، اور جو لوکل گائیڈز ہیں اور وہاں کی اتھارٹیز ہیں وہ وہاں آپ کو اندھیرے میں جانے نہیں دیتی۔ وہاں کے لوگوں نے وہاں سے جو لوگ گزرے ہیں رات میں انہوں نے بتایا ہے کہ ہمیں ویرانوں کے اندر کھنڈروں کی کھڑکیوں میں روشنیاں نظر آتی ہیں جو کہ ہو نہیں سکتا، اور کعوہ بنانے کی پرانے طریقے سے جو آوازیں برتنوں کی آتی تھی وہ بھی آتی ہیں جو کہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ وہاں پہ رات میں کوئی بھی الاؤ نہیں ہوتا۔ پھر اس کے علاوہ مربت ایک جگہ ہے سلالہ میں، جہاں پہ وہ روڈ جو ہے پبلک ضرور ہے لیکن وہاں جو پولیس پٹرولز وغیرہ گھومتی ہیں وہ وہاں رکنے نہیں دیتی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ کچھ خاص میگنیٹک زونز ہیں جہاں پہ ٹرک ڈرائیور وغیرہ جو گزرتے ہیں وہ ان کو دھند میں لوگ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا پہاڑ کی چیزیں اترتی ہوئی نظر آتی ہیں جو کہ اکثر ان ٹرکوں کو دھکے بھی مار رہی ہوتی ہے آگے ہٹانے کے لیے۔ پھر ایک سڑک ہے جس کا نام ہے دا روڈ ٹو قصر الغیب، یہ ایک جگہ ہے جہاں پہ کوئی پرانا کنواں تھا جو کہ لوگوں نے کوئی کام کرنے کچھ لوگ آئے تھے انہوں نے ہلا دیا، تو وہاں ایک بہت ہی قدیم عفریت آ گیا تھا باہر، اس نے کافی کچھ لوہے کی مشینری وغیرہ ان کی لوگوں کی جلا دی تھی اور ان لوگوں کو پیرالائز کر دیا تھا۔ وہ جگہ پہ جو بھی ترقیاتی کام ہو رہا تھا وہ ختم ہو گیا تھا، اور وہ جو کنواں تھا وہ خود ہی دوبارہ بند ہو گیا تھا جس طرح وہ پہلے بند تھا، اور آج بھی اس جگہ پہ لوگوں کا جانا منع ہے۔ تو یہ تو کچھ چیزیں تھیں عمان کی جو ہم نے آج ڈسکس کری ان لینتھ۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور آپ کی سجیشنز پہ اب کام کر رہا ہوں میں، اور کوشش کر رہا ہوں کہ زیادہ سیریسلی لوں۔ نان شلانٹنس جو ہے وہ اب شلانٹنس میں تبدیل ہو جانی چاہیے۔ تو تھینک یو ویری مچ فار لسننگ ٹو می، تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ اینڈ لسننگ اینڈ سبسکرائبنگ اینڈ ایوری تھنگ۔ تو ضرور اپنے اوپینینز خیالات بتاتے رہیے گا، اور کیسے اور کن چیزوں پہ ہم یہ ویڈیو سیریز کریں جس پہ ہم پرانی فوک کہانیاں ڈسکس کرتے ہیں، جو کہ شاید اب وقت کے ساتھ ساتھ جتنا ایزی ہوتے جا رہا ہے اتنی
لوگ بھولتے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ وقت جو قدیم وقتوں کی یہ باتیں ہو رہی ان سے ریلیٹ کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو ہاں، دس واز کیبنٹ آف کیوریوسٹیز، فولکلور آف Oman پارٹ 2. Thank you for watching. Please share, subscribe, comment, whatever you like. I am very easy to find. Instagram پہ مجھ سے بات کریے. کوئی سجیشن ہے کسی نیکسٹ سبجیکٹ کے اوپر یا نیکسٹ آرٹیکل کے اوپر یا کسی بھی نیکسٹ اسٹوری کے اوپر، علاقے کے اوپر، وٹ ایور، ڈو لیٹ می نو. دس از ڈاکٹر سولنگی، جن کا ایکچوئل نام سلمان ہے. تو تھینک یو، لو یو، گاڈ بلیس، اللہ حافظ.